अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब, आज जुमे का दिन था और आज हम तसव्वुफ में हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह के अहवाल पढ़ेंगे और इसके साथ साथ महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के कुछ फरमूदात, एक उनकी मजलिस, उसका भी कुछ न कुछ हम अहवाल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो किताब है इसका नाम है रिसाला कुशैरिया। रिसाला कुशैरिया आज से तकरीबन 1000 साल पहले लिखी गई है। 1000 साल पहले तसव्वुफ में लिखी गई है, 1000 साल पहले। ठीक है, अब अंदाजा करें कि तसव्वुफ को पढ़ाने में तो उसूल होने चाहिए, बंदा कोई उसूल सिखाए, कोई कुरान हदीस के कुछ दलाइल हों, कुछ तरीक़ेकार हो। लेकिन आपको पता है कि ये जो किताब है, ख्वाजा हज़रत दादा गंजबख्श अली हिजवेरी ने भी तो किताब लिखी है कश्फुल महजूब, उसको भी तो 1100 साल तकरीबन होने वाले हैं। तो वो भी आप देखेंगे और उसको भी देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि सिर्फ़ उसूलों से, लिखी लिखाई बातों से इंसान को तसव्वुफ समझ नहीं आता। कभी भी उसका तज़किया नहीं हो सकता, कभी उसकी तरक्की नहीं हो पाती। समझाने से, सिर्फ़ आपको इल्म देने से, चीज़ों को बताने से, आपको रास्ता दिखाने से समझ नहीं आएगी चीज़ की, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने हर सदी में से जितने भी मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग थे, उनके अहवाल को लिखा है। जो अल्लाह के दोस्त, वलीउल्लाह के लक़ब से वो मशहूर थे, उनके अहवाल को दर्ज किया है किताबों में। और आज तक यही तरीक़ेकार है कि तसव्वुफ़ को समझाना हो, तसव्वुफ़ की बातें करनी हो, तसव्वुफ़ पे कोई बहस व मुबाहिसा हो, उसमें औलिया अल्लाह की मिसाल ही दी जाती है। ये अल्लाह के दोस्त हैं और ये जो तसव्वुफ़ है, ये ज़ायके की बात है, टेस्ट की बात है, ये रूहानियत की बातें हैं। इसलिए इन पाकीज़ा लोगों की मिसालों के बगैर ये समझ ही नहीं आ सकती कभी भी। तो ये रिसाले कुशैरिया है और उसके बाद में आपको तज़किरतुल औलिया से, अब ये तसव्वुफ़ में एक मुस्तनद किताब है। ये जो रिसाले कुशैरिया है, मुस्तनद किताब है। ठीक है, अब 1000 साल पहले लिखी गई है, आप समझा कर सकते हैं इस बात का, इसकी अहमियत का भी। अच्छा, या रब्बाना। अच्छा जी, तो हम पढ़ते हैं जी हज़रत अबू इसहाक इब्राहीम बिन अदहम बिन मंसूर रहमतुल्लाह अलैह की इनकी हालात ज़िंदगी को पढ़ते हैं। ठीक है, ये पहले देखें, फिर मैं आपको तज़किरतुल औलिया से और आसान करके इनकी ज़िंदगी, इसको समझते हैं। फिर एक बड़ी खूबसूरत मजलिस में लेके जाता हूँ मैं आपको। ठीक है जी, फरमाते हैं कि तौबा का सबब इनका लोमड़ी बनी थी। आप खुरासान के ज़िला बल्ख से ताल्लुक़ रखते थे, यानी फ़ारस का इलाका है। अब ये बल्ख अफ़गानिस्तान में है, बल्ख। तो आप खुरासान के ज़िला बल्ख से ताल्लुक़ रखते थे, अल्लाह आपसे राज़ी हो। यानी तर्जुमा किया है, रदियल्लाहु अन्हो का तर्जुमा किया है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग औलिया अल्लाह के लिए भी, यानी गैर सुहाबा के लिए भी रदियल्लाहु अन्हो लिख सकते हैं। ये दुआएं हैं, आप किसी के लिए अलैहिस्सलाम लिखते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो पैगंबर ही हो, वो फरिश्ता भी हो सकता है, जैसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम। ठीक है जी, तो गैर पैगंबर के लिए भी अलैहिस्सलाम का ये जो दुआ है, हालांकि ये पैगंबरों के लिए ख़ास है, लेकिन फिर भी आप बगैर पैगंबर को भी, गैर पैगंबर को भी आप रदी अल्लाह अन्हो अलैहिस्सलाम लिख सकते हैं, जैसे फरिश्तों के लिए लिखते हैं। या मरियम अलैहिस्सलाम के लिए, हालांकि वो पैगंबर तो नहीं है मरियम, लेकिन पैगंबर की वालिदा है, इसलिए पैगंबर की बेटी है, इसलिए चूंकि हजरत इमरान की बेटी है मरियम, तो अगर पैगंबर के घर वाले भी हों तो उनको भी अलैहिस्सलाम लिख सकते हैं, इसलिए मरियम अलैहिस्सलाम जो है बोला जाता है और लिखा जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा जाता उनके लिए। ठीक है, इसी तरह बीबी हव्वा है, अलैहिस्सलाम ही बोलते हैं, वो पैगंबर की ज़ौजा है,
تو آپ نے دیکھا پیغمبر کی والدہ، پیغمبر کی بیٹی یا پیغمبر کی زوجہ یعنی گھر والے ہوں تو ان کے ساتھ علیہ السلام لکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل خاص کر متاخرین میں سے اکثر جو لوگ ہیں وہ اہل بیت کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لکھتے ہیں، اور کیوں نہ لکھیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اگر دیکھا جائے، اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو وہ ہمارے، چونکہ ہم ان پہ سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں ان پہ اہل بیت پہ، تو لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بی بی سارہ پہ بھی فرشتوں نے سلام کہا، تو وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اسی لیے علیہ السلام کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے کہ رضی اللہ عنہ، اس کا یہ جو سند ہے وہ صحابہ کے لیے ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، وہ بھی سند ہے جیسے پیغمبروں کے لیے ہے نا علیہ السلام، یہ سند بھی موجود ہے کہ رضی اللہ عنہم وردو عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ صحابہ کے لیے فرمایا گیا ہے، لیکن غیر صحابہ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ اب سے نہیں ہو رہا کہ یہ ہم نے شروع کر دیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اللہ آپ سے راضی ہو۔ تو آپ کا تعلق بلخ سے تھا، افغانستان سے تھا، ابراہیم بن ادہم، آپ بادشاہوں کی اولاد میں سے تھے، یعنی آپ شہزادے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک دن آپ شکار کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے لومڑی یا خرگوش کو دوڑایا اور آپ اس کی طلب میں تھے، تو غیبی آواز دینے والے نے آواز دی، یہ اس کو کہتے ہیں ہاتف غیبی۔ ہاتف کہتے ہیں، آج کل ٹیلی فون کو ہم کہتے ہیں، لینڈ لائن کو ہاتف کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک، اب تو لینڈ لائن رہا نہیں ہے ایسے نا، تو لیکن ہاتف غیبی سے کہتے ہیں، یعنی غیبی آواز دینے والے نے کہا اے ابراہیم۔ اب اس کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے؟ یہی ہے کہ القاء ہوتا ہے، کوئی خبر آپ کے دل کو لگتی ہے، دل سے آواز آتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ باہر سے کوئی آواز آئے گی اور آپ کسی فرشتے کو سنتے ہیں یا پھر آپ کسی اللہ تعالیٰ کو خود سنتے ہیں، جیسے کوئی طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرتا، اور فرشتے جو ہوتے ہیں وہ مخصوص ہیں، حکم کے تابع ہوتے ہیں، یہ آواز اندر سے ہی آتی ہے، القاء ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، جیسے حضرت علامہ اقبال کو ہوتا تھا، جیسے ان کو ان کی شاعری دیکھ رہے ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس سے، یا جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، آپ قرآن مجید کو ہی دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی بھیجی، اب وہ تو پیغمبر نہیں ہے، کیسے وحی بھیجی؟ یا پھر آپ یہ مریم کا دیکھ لیں، احوال کو دیکھ لیں، ان کو بھی وحی آئی، یہ کیا باتیں ہیں کہ لڑکیوں کو کیسے وحی آ سکتی ہے؟ وہ تو پیغمبر نہیں ہوتی ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں انسانوں کو، اللہ نے فرمایا میں نے شہد کی مکھیوں کو وحی کی، تو یہ اصل میں ہاتف غیب سے ہی آواز آتی ہے، یعنی دل سے ہی ایک پختہ قسم کی آواز آتی ہے جو کہ دل میں گھر کر جاتی ہے اور انسان کو چیز سمجھ آ جاتی ہے۔ اور یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا، یہ تو چلتے چلتے چیزوں سے سبق لیتے ہیں، ہم جیسے لوگ ہیں نا، ہم لوگ کمینے لوگ ہیں، کمینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ گھٹیا لوگ، یعنی کہ ہم لو درجے کے لوگ ہیں نا، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ دوسروں کی خامیاں تلاش کرتے ہیں، خود چونکہ اچھے لوگ نہیں ہیں ہم، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اپنے سامنے جس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ اپنے پیمانوں سے دیکھتے ہیں، اور ہمارا پیمانہ گندا ہے، اسی لیے ہم سامنے لوگوں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بھی نیگیٹو سینس میں کرتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک نہیں، یہ اگر یہ کرتا تو ٹھیک ہوتا، یہ اگر یہ کر لیتا تو اچھا تھا، اور یہ تو یہ بھی نہیں کرتا، یہ تو یہ بھی نہیں کرتا، ہمارے پیمانے اور طرح کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ آواز آتی ہے ان لوگوں کو، کہتے ہیں یا ابراہیم، اے ابراہیم، یعنی کہ اے ابراہیم، کیا تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ سبحان اللہ، ابراہیم نے خود تھک گیا ان چیزوں سے، بیزار ہو گیا ان شکار سے، ایسے ہوتا ہے نا، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ اس آواز کو سننا نہیں چاہتے، ہم لوگ اس پہ لبیک نہیں کہتے۔ خوش بخت وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ دل کی آواز کو سن لے سمجھ جائے۔ روزانہ اللہ تعالی ہمیں 70 بار سبق سکھاتا ہے کہ کیا چیز حق ہے اور کیا نا حق ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کے اندر یہ خوبی رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر سینسر لگے ہوئے ہیں، وہ باقاعدہ سے نیکی اور بدی کو پہچانتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور خواتین میں زیادہ ہے یہ سینس جو ہے نا، یہ بڑا کبھی رہتا ہے ان میں، اور وہ فوراً کیچ کر لیتے ہیں، چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں کہ کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہو رہی ہے، تو ہم اس پہ لبیک نہیں کہتے، بس صرف اتنا فرق ہوتا ہے۔ ابراہیم بن ادہم نے لبیک کہی،
اور ہم نہیں سننا چاہتے کہ دنیا عارضی ہے، ہم یہ سننا ہی نہیں چاہتے کہ ہم جو مال جمع کر رہے ہیں یہ شاید ہمارے کفن دفن پہ ہی لگ جائے گا، اور کیا کیا کریں گے ہم ان چیزوں کا، ہم سننا ہی نہیں چاہتے، حالانکہ ڈیلی ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ سکھاتا ہے کہ کیا نیکی ہے کیا برائی ہے، لیکن ہم لوگوں نے خود سے اختیار کی ہے دنیا داری، خود سے گناہ کو اختیار کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ جو حضرت ابراہیم بن ادہم ہیں، ان کو جب آواز آئی کہ تمہیں ہم نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ تو ان لومڑیوں اور خرگوشوں کے پیچھے بھاگتے رہو، یا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے، تمہیں کہا گیا ہے کہ تم لومڑی کی تلاش میں نکلو؟ پھر آپ کی زین کے پیچھے پچھلے بلند حصے سے آواز آئی، خدا قسم بخدا تم اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیے گئے اور نہ تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ تعالی۔ بس آپ اپنی سواری سے اتر گئے اور اپنے والد ماجد کے چرواہے کے پاس تشریف لے گئے۔ چرواہے کا اونی جبہ، جس کو صوف کہتے ہیں، صوفی اسی لباس سے ہے، اونی لباس سے، چونکہ یہ کام کرتا ہے نا، آپ کو زیادہ کپڑوں سے آپ کو کر دیتا ہے، بے نیاز کر دیتا ہے کہ آپ بس اونی کپڑا پہن لیا، گرمی سردی میں یہ چل جاتا ہے آرام سے اور بہت دیر تک چلتا ہے۔ چرواہے کا اونی کپڑا جو تھا جبہ لے کر پہن لیا اور اپنا گھوڑا مع ساز و سامان کے اسے دے دیا کہ تو لے لے۔ پھر جنگل میں تشریف لے گئے، اس کے بعد مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور وہاں حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت اختیار کی۔ اب دیکھیں، جب آپ نیک بنتے ہیں آپ کو مرشد کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ کتابوں سے تصوف نہیں آتا، کتابوں سے اللہ تعالی نہیں ملتا، آپ کو کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرنی پڑتی ہے، اسی لیے اللہ نے رسول بھیجے ہیں، اور اسی لیے صحابہ ہوتے ہیں کہ ان کو پہلے شاگرد بنایا جاتا ہے، پھر وہی اساتذہ بنتے ہیں، پھر فرمایا یہ تابعین ہوں گے، یہ بھی اچھے لوگ ہوں گے، اس کے بعد فرمایا یہ تبع تابعین ہوں گے، یہ شاگرد بھی ہیں استاد بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں استاد بھی ہیں، اور اس کے بعد یہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ سنتوں پہ چلنے والے اہل سنت ہیں، اور ہم لوگ سنت کے ساتھ عمل کر رہے ہیں۔ جو ہمارا ذکر اذکار بھی ہے نا، اللہ کو یاد کرنے کا، رسول کو یاد کرنے کا، وہ سنت کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہم لوگوں نے قرآن حدیث فقہ جو بھی پڑھا ہے، ہم نے اساتذہ در اساتذہ سے پڑھا ہے، ہم نے سینہ بسینہ ہم لوگوں نے چیزوں کو پڑھا ہے۔ کتابیں ایک طرف ہے، اور یہ جو بالمشافہ آپ حاصل کرتے ہیں یہ اور طرح کا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ آپ ابراہیم بن ادہم نے توبہ کی تو تلاش کس چیز کی شروع کر دی؟ اولیاء اللہ کی، جو پہلے پہنچے ہوئے ہیں ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے، ایسے نہیں مل جاتے یہ ہیرے کہ آپ بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کو مل جائے کوئی، آپ کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جا کے تلاش کرو، اور وہ کہتے ہیں اس سفر نے تو ہمیں تھکا دیا۔ وہ ساتھ میں تھے یوشع بن نون، ان کو کہا کہ وہ کہاں ہے ہمارا ناشتہ، اس سفر نے تو ہمیں تھکا دیا، یعنی پیغمبر ہو کے تھک گئے وہ، اتنا چلنا پڑتا ہے اولیاء اللہ کے پیچھے، تلاش کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ دیکھتے نہیں بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں یہ کتنے اولیاء اللہ کے پیچھے جاتے ہیں، جو زندہ ہیں اور جو وفات کر چکے ہیں سب کے پیچھے جاتے ہیں، چونکہ ان کو پتا ہے کہ یہیں سے ملتا ہے، اور یہ یہیں سے ملتا ہے فیض سارا کا سارا۔ جن لوگوں کو نہیں ملتا بیچارے وہ اس سفر کے مسافر ہی نہیں ہے، سرے سے وہ مسافر۔ اچھا جی، معذرت۔ اچھا، تو یہ حضرت سفیان سوری اور فضیل بن عیاض کی صحبت میں رہنے لگ گئے۔ یہ جو صحبت ہوتی ہے نا، صحبت یہ سب سے بہترین چیز ہوتی ہے، اسی سے تو صحابی بنا ہے، صحابی یعنی صحابی کا مطلب یہ تھا کہ وہ صحبت اختیار کرنے والا۔ اب یہ اتنا بڑا درجہ تھا کہ کسی صحابی کو حاجی نہیں کہتے کہ حاجی ابو بکر صدیق، یا زاہد یا عابد نہیں کہتے، ذاکر کوئی نہیں کہتا ان کو، عالم نہیں کہتا ان کو کوئی، اب ان کا درجہ ہی اتنا اعلیٰ ہے، وہ صحابہ ہیں، صحبت اختیار کرنے والے۔ اچھا،
امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال اطاعت بیریا. یہ سادی شیرازی کا شعر ہے یا ان کا شعر ہے؟ یہ کیا ہے کہ صحبت یک زمانہ صحبت با اولیاء، ایک لمحہ بھی اگر تم کسی ولی صاحب حال شخصیت جو پہنچا ہوا ہے اس کے پاس گزارتے ہو، وہ تمہارے 1000 سال کے یا ایک صدی کے عبادت کے جو ہے نا اس سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. اب یہ صحبت اختیار کرنی ہوتی ہے. اب صحابہ کرام رسول اللہ، تعریف کیا ہے صحابی کی؟ کہ جس شخص نے بھی رسول اللہ کی زیارت کی، یعنی تھوڑی سی بھی صحبت، ایک نظر کی بھی صحبت ایمان کی حالت میں کی، وہ صحابی بن گیا. اب دیکھیں، ایک لمحے کی صحبت بھی انسان کو صحابی بنا دیتا ہے، جو سب سے اعلیٰ اور افضل لوگ ہیں اس امت کے. تو صحبت اختیار کریں نیک لوگوں کی. یہ کتابوں سے چیزیں نہیں آتی، کتابوں کو لوگوں نے دین بنا دیا. آپ اندازہ کریں اس چیز کو کہ قرآن مجید کو لکھنے والے کتنے تھے. دین تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو بالمشافہ ملتا ہے، سینہ بسینہ، ہاتھ در ہاتھ آپ کو ملتا رہتا ہے. ہم لوگوں نے کتابوں میں دین کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور کتابوں پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیا ہم نے سب سے زیادہ. اور ہم نے یہ جو کتابوں والے تھے ان کا پیچھا چھوڑ دیا. ہم لوگوں نے ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چھوڑ دی ہے. نہ ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں، نہ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، نہ ہی جو ہے ہم نمازیں ان کے پاس پڑھتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے ہوتے. ہمیں لوگوں سے کچھ نہ لگے، یہ ہمارا حال ہو گیا ہے. تو یہی ہماری سب سے بڑی خرابی آ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ صرف وہی لوگ بچ پائیں گے. آپ کو میں بتا دوں، اگر آپ اپنی اولاد کی خیر چاہتے ہیں نا، ان کو کسی اللہ والے کے پاس بٹھا دیں، یا وہ اللہ والے کے ساتھ دوست بن جائے، جڑ جائے، ان کے پاس شاگرد بن جائے، مرید بن جائے، ان کے خادم بن جائے، خدمت کرتا رہے. بس اسی سے وہ کمائیں گے، چاہے وہ اپنے گھر کے ہی بڑے بوڑھے کیوں نہ ہو. یہ اندازہ کریں آپ اس چیز کا کہ اس کا اتنا اثر ہے. جب سے لوگوں نے بوڑھوں کے پاس اپنے گھر کے بڑوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا ہے نا، وہ بیچارے کنفیوز ہو گئے ہیں دین کے معاملات میں. یہ پتہ ہے نا اس چیز کا. اور بڑوں نے بھی چھوڑ دیا ہے بچوں کو پڑھانا، سکھانا، لکھانا اور چھوٹی چھوٹی باتیں سکھانا. وہ چھوڑ دیا ہے جب سے ہم لوگ 2000 میں آ گئے ہیں. اس کے بعد لوگوں نے چھوڑ دیا ہے بتانا. اس سے ان کے بچوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا ہو گئے. مسلمان بچے ہیں لیکن اللہ پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، رسول پہ بھی کرتے ہیں، صحابہ پہ بھی کرتے ہیں، اہل بیت پہ بھی کرتے ہیں، اور نیک لوگوں پر بھی کرتے رہتے ہیں، علماء پہ بھی کرتے ہیں، مولویوں کو بھی بہت رگڑتے ہیں بیچارے، چونکہ ان کو لگتا ہے جیسے یہی ہمارے دشمن ہیں. یہ بڑا خطرناک ہے. تو یہ حضرت ابراہیم بن ادہم، میں صرف اتنا سمجھانا چاہ رہا تھا کہ فضیل بن عیاض اور سفیان سوری کی صحبت میں رہنے لگ گئے. اب یہاں سے لوگ ترقی کرتے ہیں، درجات بلند ہوتی ہیں ان کی. پھر شام تشریف لے گئے. یہ عراق میں ہے، شام تشریف لے گئے اور وہیں آپ کا انتقال ہو گیا. آپ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، مثلا کھیتی کانٹا. اچھا، کھیتی کاٹنا ہے اور باغوں کی حفاظت کرنا، یہ شروع میں تھا. لیکن بعد میں جب وہ مکہ میں تھے تو لکڑیاں لایا کرتے تھے اور اس کو بیچا کرتے تھے، اور اپنے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے ان کو کھلایا کرتے تھے. یہ ان کا طریقہ کار تھا. ابھی ہم پڑھیں گے. انہوں نے جنگل میں ایک شخص کو دیکھا جس نے ان کو اللہ کا اسم اعظم سکھایا، اسم اعظم سکھا دیا. یہ کون ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص کون ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے اسے پکارا تو حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا. انہوں نے فرمایا، آپ کو میرے بھائی حضرت داود علیہ السلام نے اللہ عز و جل کا اسم اعظم سکھا دیا ہے. آپ جب نیک بنتے ہیں نا تو فرشتے آپ کے سلام کو آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ شکایت کی کہ جب ہم آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو ہمارا حال اور ہوتا ہے، اور جب ہم گھر جاتے ہیں تو ہمارا حال اور ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا حال ایک جیسا ہو تو فرشتے تمہارے سلام کو آئیں. اور پھر ایسے ہی امت نے دیکھا کہ فرشتے جو تھے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے آپ کا سودا کر دیا اللہ کے ساتھ، اپنے نفس کا، اپنی خواہشوں کا سودا کر لیا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم، یہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں ان کے نفوس کا سودا کر لیا. انہوں نے اپنی خواہشات کو ترک کر کے اللہ کی رضا میں راضی رہنا شروع کر دیا. ان لوگوں سے فرشتوں نے سلام کیا اور ان فرشتے ان کے راہوں میں رہتے ہیں ہمیشہ. تو یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ والے پھرتے رہتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام انہی میں سے ایک ہے
کہ اللہ کا وہ بندہ ہے جو کہ لوگوں کے کام آتا رہتا ہے، اور جس کی روح جتنی صاف ہوتی ہے اس کی ملاقاتیں اتنی ہی زیادہ جلدی لوگوں سے ہو جاتی ہے روحانیت کے معاملات میں۔ روح کا پاک جب تک نہیں ہوگا، یہ جو ہمارا جسم ہے نا، تصوف میں ہم یہ چیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہم نے شروع نہیں کیا، ابھی تو میں برکت کے لیے تھوڑا بہت پڑھ رہا ہوں، ہم تصوف کو باقاعدہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی میں اپنے اندر ایسی چیز دیکھ نہیں رہا، میں آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارا یہ جو جسم ہے نا، یہ خاکی ہے، اس کو ناسوتی بولتے ہیں، یہ کثیف ہے، یہ بہت بھاری ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ہماری روح ہے وہ ملکوتی ہے، وہ ملائکہ کی ہے اور وہ وہاں سے آئی ہے، اس لیے وہ جو ہے وہ خفیف ہے۔ اب وہ کیا کرتی ہے کہ اس کے تعلقات اور اس کا سفر کرنا، اس کا قدم لینا، وہ بہت سپیڈ سے ہوتا ہے، اس کی وسعت بہت زیادہ ہے، اس کی لمیٹیشن جو ہے یہ نہیں ہے جیسے ہم فزکس میں رہتے ہیں ہم لوگ، کہ ہم لوگوں نے طبیات میں رہنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی بہت آگے کی دنیا ہے، روح کی بہت آگے کی۔ تو جب جس بندے کی روح خوشحال ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے منور ہوتی ہے، قرآن اس کے دل میں بسا ہوتا ہے، اور اس کے دل میں کسی کے لیے کینہ، بغض، حسد نہیں ہوتا، کسی کی غلط باتیں کر کے زبان کو وہ گندا نہیں کر رہا ہوتا، حرام نہیں سنتا، حرام دیکھتا نہیں، حرام کھاتا نہیں، اس کی روح طاقتور ہوتی ہے، بڑی طاقتور۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا جسم بہت کمزور ہو، بہت کمزور، لیکن اس کی روح بڑی طاقتور ہوتی ہے۔ ہماری روح کمزور ہے، ہمارا جسم بہت طاقتور ہے، خوبصورت ہے، اچھے کپڑے ہیں، ہر چیز ہماری ٹھیک ہے، داڑھی بھی ٹھیک ہے، بال بھی ہم نے صحیح کاٹے ہوئے ہیں، اور ناخن بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، ہمارا جسم ٹھیک ہے، ناسوت کی ہم بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں۔ وہ جو اصل چیز ہے، روح ہے، جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، وہ ہم نے چھوڑ دیا، اس کا خیال رکھنا چھوڑ دیا، اس کو غذا، اس کی ڈائٹ کا خیال ہی کسی کو نہیں ہے۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ میں نے نیوٹریشنز کے پاس جانا ہے تو میں نے اپنے اس ناسوتی جسم کی فکر ہوتی ہے کہ میرے گردے نہ خراب ہو جائے، میرا دل نہ بیٹھ جائے، میرا یہ نہ ہو جائے، اور اسی کی فکر میں رہتے ہیں۔ لیکن روح جو اصل ہے، اس کو دنیا کی سیر کروا سکتی ہے، اس کی ڈائٹ کا کسی کو نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، اس کو کھلانا پلانا میں نے کیسا ہے اس کو۔ اب وہ کیا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا، کوئی بندہ بھی ہاتھ میں تسبیح لینا نہیں چاہتا، کوئی بیٹھ کے اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، تو اس کی روح بیچاری بیمار ہوگی نا، اس کو کیا نظر آئے گا، نیکی کا کیا مزہ اس کو آئے گا، کچھ مزہ نہیں آئے گا اس کو۔ تو یہ ہم لوگ ایسے ہی ہیں۔ اب یہ ان کی ملاقات ہو گئی جب انہوں نے سب کچھ، یہ چونکہ بلخ کے شہزادے تھے، اب شہزادے نے اپنے ساری سلطنت کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اللہ نے اس کے بدلے میں پھر یہ دے دیا ان کو، ان کی بادشاہت دے دی پوری دنیا کی، کہ 1000 سال کے بعد بھی ہم ان کا نام اچھے طریقے سے لیتے ہیں، اور ان کو دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ ان پہ اپنی رحمتیں فرمائے۔ اندازہ کریں، ایسے سودا کرتے ہیں یہ لوگ اللہ کے ساتھ، اور ہم لوگ فوراً دنیا کو لے لیں گے، فوراً دنیا کو لے لیں گے۔ تو یہی ہماری، یہاں سے ہی ہماری ناکامی شروع ہو جاتی ہے، ہم پستی اور تنزلی میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، خضر السلام ان کو اس میں اعظم سکھا رہے ہیں، خضر السلام نہیں سکھا رہے بلکہ داؤد علیہ السلام نے سکھایا، پیغمبروں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ آپ تھوڑی سی پریکٹس کر لینا کہ آپ نہ کہیں کہ یار میں 40 دن تک، ٹھیک ہے، 40 دن تک ہم آپس میں بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم آپس میں بات کر لیتے ہیں، چونکہ ہمارا تو اور کوئی جاننے والا بھی ایسا نہیں ہے جو ہمیں پہنچائے، چلو ہم انہی کے کاموں پہ جو ہے نا کام کر لیتے ہیں، عمل کر لیتے ہیں ہم لوگ، انہوں نے جہاں قدم رکھے ہیں ہم اپنا قدم وہیں رکھ لیتے ہیں، کہ ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ 40 دن تک ٹرائی کر لیتے ہیں کہ ہماری ملاقات ان ارواح سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ ہم لوگ 40 دن تک نہ حرام کھائیں گے، نہ حرام سنیں گے، نہ حرام بولیں گے، نہ حرام دیکھیں گے۔ دیکھتے ہیں پھر ہماری روح کیا، کیسے اس کے کیا بنتا ہے، اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری روح کیا ہم پہ، ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ ہماری ملاقات کرواتی ہے کہ نہیں جو فوت ہو چکے ہیں، کیا ہمارے اولیاء اللہ سے ہماری ملاقات کرواتی ہے کہ نہیں، ہماری روح کیا ہمارے ایسے اولیاء اللہ سے، خضر علیہ السلام اور پیغمبروں کی ارواح سے کیا ہماری ملاقات کرواتی ہے کہ نہیں، کیا ہمیں بارگاہ نبوی میں، مسجد نبوی میں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتی ہے خواب میں کہ نہیں لے کے جاتی۔ اگر آپ نے 40 دن میں یہ تجربہ کر لیا، کیونکہ حرام کا اثر جو ہے وہ 40 دن تک رہتا ہے، اولیاء اللہ چلا کاٹتے ہیں اس کے لیے، اسپیشلی بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں، اور غاروں میں رہتے ہیں، خلوتوں میں رہتے ہیں، چلا گاہوں میں رہتے ہیں، اور لوگوں سے دور رہتے ہیں، تاکہ کچھ بھی ایسا نہ ہو جو کہ ان کے جو ڈائٹ ہے ان کو نقصان پہنچائے۔ جیسے ہم لوگ نہیں نہیں جی میں نہیں کھانا، نہیں نہیں میٹھا نہیں کھاتا میں، نہیں نہیں میں تو میں ذرا
फैट नहीं खाता, मैं कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाता। अब अगर हम ऐसे लोगों को कहना शुरू कर दें, क्या हम कह सकते हैं किसी को कि चुप कर जाओ यार, मैं गीबत नहीं सुन सकता, नहीं नहीं सोच चुप कर जाओ यार, मैं यार किसी की चुगली नहीं सुन सकता यार। कोई कह सकते हैं? कोई नहीं कह सकता कि मेरी मेरी जी इससे मेरा परहेज है जी, सॉरी माजरत, मैं झूठ नहीं बोल सकता, परहेज है मेरा। हाँ जी सॉरी, मैं रियाकारी नहीं कर सकता, सॉरी सॉरी, मैं रियाकारी ऐसा कुछ कह सकते हैं? परहेज हम शुरू ही नहीं कर सकते। तो 40 दिन के लिए अपने अंदर नफ्स को मजबूत करके उसको हम एक बांध लें, उसको अपने पास बांध लें, और हम लोग अपने घर में ही सही, अपने घर के किसी कमरे में सही, खुद को हराम से बचाएं, हर तरह के हराम से बचाएं। फिर देखें जरा रूह की ताकत को देखें। हो सकता है आपका जिस्म कमजोर हो जाए, लेकिन आपकी रूह का आप अंदाजा कर लेंगे उसकी ताकत का, कि आप हैरान हो जाएंगे कि क्या हो गया है। हैरान होंगे आपके कि अल्लाह पाक ने ऐसे आपको ऐसे ताकत अता फरमा देगा और ऐसे करम फरमाएगा आप पे, न रिज़्क की कमी और ना ही लोगों की मोहब्बत की कमी। जो चाहोगे, जिस बंदे को चाहोगे तुम्हारे घर आ जाएगा। हैरान हो जाएंगे आप। जो जिस चीज की तमन्ना होगी उसी दिन पूरी हो जाएगी। हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, दुआ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप कहेंगे ये कैसी बादशाही है, ये किस किस्म की बादशाही है। और ये कोई इतना मुश्किल नहीं मैं बता रहा, आपको 1 महीने का बता रहा हूँ, 40 दिन का। अरबाईन लैला, अल्लाह पाक ने फरमाया मैंने मूसा से 30 दिनों का कहा था, फिर वो मैंने 40 करवा दी। तो अब हम ऐसा कर लेते हैं, 40 दिन का रखवा लेते हैं, चलो हमारा चिल्ला हो जाएगा। अल्लाह अकबर, मुश्किल काम है इसमें। आजम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सिखाया इनको। आपने क्या फरमाया अपने जो लोग आपके साथ रहते थे, दोस्त अहबाब मुरीदीन, उनको क्या फरमाते थे? हजरत इब्राहीम बिन बिशार फरमाते हैं, मैंने हजरत इब्राहीम बिन अदहम की सोहबत इख्तियार की, आपकी खिदमत में रहने लग गया, और अर्ज किया कि मुझे अपने इस मामले की इब्तिदा के बारे में बताइए। तो उन्होंने ये मज़कूरा बाला बात बताई। हजरत इब्राहीम बिन अदहम तकवा में बहुत बड़ी शान के मालिक थे। उनसे मनकूल है कि उन्होंने फरमाया, तुम अपना खाना तलाश करो, और तुम पर कोई हर्ज नहीं कि तुम रात को नवाफिल के लिए खड़े ना हो और न दिन को रोजा रखो। खाना तलाश करो, अपना रिज़्क़ हलाल तलाश करो। ये एक स्टेज होती है। इब्राहिम बिन अदहम ने तो छोड़ दिया अपने सारे सल्तनत को, अपने औलाद को, अपनी बीवी को, घर वालों को छोड़ के चले गए थे, गायब हो गए थे। अभी हम पढ़ते हैं इनके बारे में। आपने क्या फरमाया? दुआ क्या करते थे आप? कि अल्लाह मुझे अपनी नाफरमानी की जिल्लत से, नाफरमानी में इंसान जलील रहता है, मुझे अपनी नाफरमानी की जिल्लत से अपनी इताअत की इज्जत की तरफ पलट दे, वापस कर दे मुझे इताअत की इज्जत। जो बंदा अल्लाह का रहता है, होके रहता है ना, अल्लाह ताला उसको इज्जतदार बनाता है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम से कहा गया कि गोश्त महंगा हो गया है, तो उन्होंने फरमाया उसे सस्ता कर दो, यानी ना खरीदो, उसको ना खरीदो ना, खुद ही ये सस्ता हो जाएगा। और चूंकि खुद भी शायद ज्यादा थे, इन चीजों को समझते भी थे। जब कोई चीज महंगी हो जाती है तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, तो वो महंगी होने के बजाय सस्ती हो जाती है। सालिहीन का दर्जा पाने के लिए 6 घाटियां होती हैं। अब देखिए ये तसव्वुफ सिखा रहे हैं। हजरत अहमद बिन हदरविया फरमाते हैं, हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने तवाफ के दौरान एक शख्स से फरमाया, तवाफ कर रहे हैं, अब देखे जरा, जान लो कि तुम सालिहीन का दर्जा उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक 6 घाटियों को उबूर न कर लो। पहला है आसाइश का दरवाजा बंद करके सख्ती का दरवाजा खोलना। क्या है? कि अपने ऊपर आसाइश का दरवाजा, ये जो हम आराम पसंद हो गए हैं ना, आराम पसंद हो गए हैं कि भाई गर्मी होगी तो रोजा नहीं रखना, हाँ सर्दी में रोजा रखेंगे हम लोग, अब सर्दी है तो गर्म पानी से करेंगे, यानी आसाइशों के दरवाजे खोल के बैठे हुए हैं हम लोग। अभी इस किताब के बगैर उस किताब बताऊंगा ना, आप हैरान हो जाएंगे। इनके अहवाल को जरा सुन लीजिएगा, इससे हम सीखते हैं असल में। आसाइश का दरवाजा खुद पे बंद करना है, मतलब यह है कि अपने नफ्स की जो ख्वाहिशात है ना, उसकी मुखालिफत में तुम्हारी तुम्हारी भलाई है। ठीक है, इसको समझो बात को, कि औलिया अल्लाह हमेशा एक बात करते हैं कि नफ्स की मुखालिफत में इसकी इस्लाह है। नफ्स की मुखालिफत करके, जैसे आप समझ लो कि हम लोग खाने नहीं खाते ना, मुरगन मीठे खाने, और इतने सारा लोग खाते हैं, मजे करते रहते हैं, लेकिन जो लोग डाइट करते हैं वो ये चीजें नहीं खाते। खुशी में गमी में बड़ा एहतियात करते हैं ना। ये क्या है? इसका इलाज है, जिस्म का इलाज उसमें पड़ा होता है। नफ्स का इलाज भी ऐसा ही होता है। नफ्स का इलाज
ख्वाहिशात की पैरवी ना करने में है। फरमाते हैं कि एक दफ़ा हज़रत अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दफ़ा इबादत कर रहे थे, तो उनको ना मज़ा नहीं आ रहा था इबादत में, और वो नमाज छोड़ के तो बाहर आ गए घर के दरवाजे पे। रात का वक़्त था, बाहर निकले हैं, देखा तो एक नौजवान खड़ा था, कमज़ोर सा नौजवान खड़ा था। तो अ, वो जैसे इमाम साहब को देखा तो उसने कहा, इमाम साहब एक सवाल करना था आपसे। तो इमाम साहब ने कहा, ये तुम थे जिसने मेरी इबादत को जो है उसमें बेजार कर दिया था मुझे, और मेरी इबादत का मजा तूने खराब कर दिया हुआ था। बाहर खड़ा है वो, लेकिन उसका असर इतना ज्यादा था कि इमाम साहब को नमाज में मजा नहीं आ रहा था, कि कुछ कुछ खोया हुआ है, कुछ कुछ है। ऐसे ही होता है जब आप इस रास्ते पे चल पड़ते हैं ना, तो आपको अंदाजा हो जाता है अब मजलिसों में कि आपसे बड़ा भी कोई है, आपसे बड़ा भी कोई है, आपको एहसास होता है इस चीज का। अल्लाह करे हम सबको ये दर्जा नसीब हो। लेकिन ऐसा होता है कि जब आप अल्लाह के हो जाते हैं ना, अल्लाह वाले हो जाते हैं, तो आपको महफिल में अगर कोई अल्लाह वाला होता है ना, बैठा होता है, तो आपको फौरन एहसास होता है कि कोई अल्लाह वाला बैठा है। वरना तो बाकी सारे आम से लोग होते हैं, उनका आपको टेंशन परेशानी नहीं होती। तो वो जो थे ना, इमाम इमाम साहब से वो नौजवान सवाल किया उसने। नौजवान ने कहा, इमाम साहब मुझे बताइए कि नफ्स का इलाज किस चीज में है। इमाम साहब ने फरमाया, नफ्स का इलाज नफ्स की मुखालिफत में है। ठीक है, ये जवाब दे दिया। नौजवान ने अपने गरेबान में देखा, गरेबान में, और कहा, अब तो मुसलमानों के इमाम ने भी कह दिया है, अब तो इमाम साहब ने भी कह दिया है कि नफ्स की पैरवी ना करना, ख्वाहिशात के पीछे ना चलना। समझिए बात की, हर दौर में ऐसा रहा है। अब इब्राहिम बिन अदहम भी यही फरमा रहे हैं कि आसाइश का दरवाजा बंद करके सख्ती का दरवाजा खोल लो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने कहा कि मुझे आपसे मोहब्बत है, आपने फरमाया फिर तैयार हो जाओ बलाओं के लिए, मुसीबतों के लिए, इम्तिहानों के लिए। जब जब बंदा नेक होता है ना, उस पे सख्ती का दरवाजा खुल जाता है। जब जब नेक बंदा बनता है, तौबा करना शुरू करता है, आप हैरान होंगे कि आप किसी चीज से तौबा कर रहे हैं, मसलन कोई भी चीज है, कोई भी गुनाह है, आप जब तौबा कर लेंगे ना, वो चीज आपके ऐसे ना, आपके गले लगना शुरू कर देगी, आप दरवाजे बनना शुरू हो जाएगी। मसलन आपने हराम का माल, उसके लिए पहले आप दौड़ते थे, हराम माल आपको मिलता था तो आप दौड़ते थे इसके लिए कि कमीशन निकालना है, मैंने अपने पैसे निकालने हैं और हराम का पैसा बचाना है। जब आप हराम से तौबा कर लेंगे ना, वो आपके दरवाजे पर आ जाएगा, आपको आपको देगा कि ये हराम, ये ले लीजिए, ये रिश्वत ले ले, ये मेरा काम कर दे, ये मेरा काम कर दे। पहले आप दौड़ते थे उसके पीछे, वो अब आपके पीछे दौड़ेगा, लेकिन आपने तौबा की होती है। यही होता था, ये पहले चैप्टर में लिखा हुआ है, पहले जुज में, पहले सिपारे में लिखा हुआ है कि वो जो थे बनी इसराइल, उनको मना किया गया कि मछली नहीं पकड़नी, तो उसी दिन मछलियां ज्यादा होती थी। यही इम्तिहान होते हैं अल्लाह ताला के। तो जिस दिन आपने तौबा की ना किसी भी गुनाह से, आप देखेंगे कि वो गुनाह आपके लिए और आरास्ता पैरास्ता होकर आएगा, आपके लिए खूबसूरत होकर आएगा, आसान होकर आएगा। लेकिन आपने तौबा करके रखनी है। दूसरी बात, फरमाते हैं कि इज्जत का दरवाजा बंद करके जिल्लत यानी कि आजिजी और इनकिसारी का दरवाजा खोल लो। हम लोगों, हमारी इज्जत क्या होती है, हम जितनी बड़ी पगड़ पहनी होगी ना, वो जितनी बड़ी पग होगी, उतनी ज्यादा ही इज्जत होती है। अच्छे कपड़े पहने हो, सूट ना पहना हो ना, सूट की इज्जत होती है यार। हमारे जमाने में पता नहीं क्या है, अगर आपने वेस्ट कोट पहनी है और खान साहब वाले चप्पल आपने पहने हुए हैं, तो अल्लाह सारी लोग इज्जत करते हैं। घड़ी ली है अपने लोगों ने, आपने मोबाइल रखा हुआ है, बस ये सारे लोग इसी को इज्जत कहते हैं। जब आप फकीरी का इख्तियार कर लेते हैं और आप सादगी इख्तियार करना शुरू कर देंगे, तो आप देखेंगे कि वो जो लोग होंगे ना, वो आपसे चट जाएंगे। वो जो लोग थे जो आपकी ऐसी इज्जत करते थे, जो जो इज्जत हमारे, जिसको हमने मैयार बना दिया हुआ है, गलत मैयार बनाया हुआ है इज्जत का, वो सारे लोग आसपास से निकल जाएंगे। क्योंकि आपके कपड़े काटन वाले रहे नहीं है, आपने तो ऊनी लिबास पहनना शुरू कर दिया, सूफ का लिबास, आप तो सूफी हो गए हैं। तो अब इसलिए जो है वो सारे लोग चले जाएंगे और आप सादे से आदमी होंगे, हर एक से हाथ मिलाना शुरू कर देंगे। ये है तवाज़ु और आजिज़ी का दरवाजा। सारे लोग ऐसे ही करते हैं। जो जो बंदा भी तौबा करता है वो आजिज रहता है, और लोगों से पहले मुस्कुराता है, पहले से सलाम करता है, पहले लोगों के लिए दुआ करता है, पहले लोगों को खिलाता है, पिलाता है। उसके अंदर ये चीज नहीं होती कि वो लोग मुझे पहले सलाम करें, पहले वो मुस्कुराए फिर मैं मुस्कुराऊं, पहले वो बात शुरू करे फिर मैं बात शुरू करूं। ये चीजें खत्म हो जाती हैं उसके अंदर से, बिल्कुल खत्म हो जाती है।
तो इज्जत का दरवाजा बंद कर दो, ये जो झूठी इज्जत है ये खत्म कर दो, आप देखो कि दुनिया तुझे इज्जत देगी, सदियां तुझे इज्जत देंगी। तीसरी बात फरमाई, आराम का दरवाजा बंद करके मेहनत और मुशक्कत का दरवाजा खोल लो। ये जितनी भी इबादतें हैं ना, इसमें मुशक्कत लगती है दोस्तों। ये चाहे हमारी जुबान की मुशक्कत हो, चाहे ये बदनी मुशक्कत हो, या चाहे माली मुशक्कत हो, आपको ये सारा कुछ देना पड़ता है। अत्तहियातो लिल्लाहि वस्सलावातो वत्तय्यिबातो, ये सारा कुछ अल्लाह के लिए हो जाता है। तो इसलिए ये मुशक्कत और मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है। फिर ये आराम नहीं होते, फिर आपको रातों को उठना पड़ता है, उठना पड़ता है। अल्लाह पाक ने बहुत तारीफ फरमाई है उन लोगों की जिनकी करवटें उनके बिस्तरों से अलग होती हैं। तो ये वो लोग होते हैं तहज्जुद के लिए उठते हैं, सहरी के लिए उठते हैं, दिन को खाना नहीं खाते, रोजा रखते हैं और रात को मुसल्ले पर होते हैं। ये बड़े लोग होते हैं, ये मुशक्कत का काम है, मेहनत का काम है। लेकिन ये थोड़ा है ना, 60 साल की मेहनत क्या मेहनत है उस अबदी जिंदगी के मुकाबले में, कुछ भी नहीं। इसी तरह मालदारी फरमाया, नींद का दरवाजा बंद करके शब्बेदारी का दरवाजा खोल लो। मालदारी का दरवाजा बंद करके फकर का दरवाजा खोल लो अपने ऊपर, और उम्मीद का दरवाजा बंद करके मौत की तैयारी का दरवाजा खोल लो। ईमानदारी का दरवाजा बंद करना क्या है कि पहले आपके नाम के साथ लिखा होता था मलिक असदुल्ला जॉन और सेठ असदुल्ला जॉन, अब आप कहते हैं फकीर असदुल्ला जॉन में, फकीर साथ में फकीर को कहाँ बैठना है, फकीर ने कहाँ आना है, फकीर फकीर आप फकीर हो जाते हैं, फिर आप मलंग बन जाते हैं, आपके नाम के साथ फिर ये टाइटल ही चेंज हो जाते हैं, फिर आप सूफी बन जाते हैं। और ये जो उम्मीद का दरवाजा है बंद करके मौत की तैयारी, ये जो उम्मीद हमें तौबा नहीं करने देती, उस उम्मीद की बात हो रही है। यानी वो उम्मीद जो हमें ये कहती है कि अभी क्या तौबा करनी यार, अभी तो जिंदगी पड़ी है, अभी तो दरवाजा तो क्या करना, जवाबी जवानी है, मजे करो मजे करो, आज खाता हूं कल नहीं करूंगा, आज खैर है कल से नमाज पढ़ूंगा, यकम से पढ़ूंगा नमाज, और मैं अगले साल हज को चला जाऊंगा, अगले साल उम्रे को चला जाऊंगा। ये सारी बातें, ये है उम्मीद है जो कि झूठी उम्मीदें हैं, उसकी बात हो रही है। वो छोड़ दो, बल्कि जिस दिन तुम्हारी सुबह हुई शाम का इंतजार भी ना करना, शाम का इंतजार, उसी वक्त तौबा भी करना, इबादत भी करना, जिक्र भी करना, जो कुछ करना है आखिरत के लिए कर गुजरो, शाम का इंतजार नहीं करना उसमें। ये हजरत इब्राहिम बिन अदहम की तालीमात थी जो उन्होंने अपने शागिर्दों को दी, बड़ा खूबसूरत। इसके बाद आपने फरमाया कि मेरे एक बड़ा खूबसूरत वाकया है, ये वाकया थोड़ा सा और भी तरीकों से आया हुआ है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। हजरत इब्राहिम बिन अदहम अंगूर के एक बाग की हिफाजत कर रहे थे। ठीक है, एक जमाने में इन्होंने बाग की रखवाली की। वहां से एक फौजी का गुजर हुआ, उसने कहा मुझे इस अंगूर में से कुछ दे दीजिए मीठा। उन्होंने फरमाया इसके मालिक ने मुझे इसका हुक्म ही नहीं दिया, उसने आपको कोड़े के साथ मारना शुरू कर दिया। तो आपने अपना सर मुबारक झुका लिया और फरमाया इस सर को और मारो जिसने अरसरे दराज तक अल्लाह की नाफरमानी की है। और बस वो शख्स आजिज होकर चल दिया, देखा भी नहीं। अल्लाह अकबर। इसी तरह हजरत सहल बिन इब्राहिम फरमाते हैं, मैंने हजरत इब्राहिम बिन अदहम की सोहबत इख्तियार की और मैं बीमार हो गया था। उन्होंने अपने अखराजात का माल मुझ पर खर्च कर दिया। फिर मुझे कुछ ख्वाहिश हुई तो उन्होंने अपना दराज गोश फरोख्त करके उसकी कीमत भी मुझ पर खर्च कर दी। दराज गोश का मतलब होता है गधा, वो भी खर्च करके उसको बेच दिया और मुझ पे खर्च कर दिया माल। जब मैं ठीक हो गया तो मैंने पूछा दराज गोश कहाँ है, उन्होंने फरमाया हमने उसे बेच दिया। मैंने पूछा मैं किस पर सवारी करूंगा, फरमाया ए मेरे भाई मेरे कंधों पर। बस उन्होंने 3 मंजिलें मुझे उठाए रखा, 3 मंजिलें मतलब 3 किलोमीटर समझ लें आप, कि 3 फरलांग तक, ऐसा ना कोई एक डिस्टेंस होता है, उस तक मुझे साथ अपने कंधों पर ले, ये आजिजी होती थी, अंदाजा करें आप, आजिजी का ये हाल था उनका। इब्राहिम बिन अदहम का जो जिक्र हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ने किया है, आपको बहुत मजा आता है जब आप ये पढ़ते हैं। यहाँ से मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हजरत इब्राहिम बिन अदहम, आप बहुत ही अहले तकवा बुजुर्गों में से हुए हैं, बहुत से मशाइख से शर्फ नियाज हासिल किया, बहुत अरसे तक हजरत इमाम अबू हनीफा की सोहबत में रहे। जुनैद बगदादी फरमाते हैं आपको वो तमाम
علوم حاصل تھے جو اولیاء کرام کو ہوا کرتے ہیں، اور در حقیقت آپ گنجینہ علوم کی کلید تھے۔ گنجینہ علوم کا مطلب ہوتا ہے خزانہ، علم کا خزانے کی کلید کا مطلب ہوتا ہے چابی۔ چابی تھی آپ کے پاس، چابی ہیں۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ کی مجلس میں حاضر ہوئے تو لوگوں نے حقارت آمیز نگاہوں سے دیکھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے سیدنا کہہ کر خطاب کیا۔ سیدنا کا مطلب ہے ہمارے بڑے، ہمارے آقا، ہمارے سردار، ایسا کر کے بلایا نا، سیدی بلایا اور اپنے نزدیک جگہ دے دی۔ اور جب لوگوں نے سوال کیا کہ انہیں سرداری کیسے حاصل ہو گئی، تو امام صاحب نے فرمایا ان کا مکمل وقت ذکر و شغل میں رہتا ہے، اور ہم دنیاوی مشاغل میں رہتے ہیں، حصہ لیتے رہتے ہیں، اس لیے یہ ہمارے بڑے ہیں۔ ابتدا میں آپ بلخ کے سلطان اور عظیم المرتبت حکمران تھے۔ ایک مرتبہ آپ محو خواب تھے۔ اب دیکھیں یہ توبہ کا دوسرا واقعہ ہے۔ ایک واقعہ تو وہ تھا کہ وہ لومڑی آپ سے مخاطب ہو گئی، یا آپ کے دل میں آواز آئی کہ کس کام کے پیچھے چل پڑے ہو یار، دفع کرو اس کو۔ اور یہاں پہ ایک اور بات ہو رہی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بڑا اچھا سبق ہے، ہمیں ہماری تربیت ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ محو خواب تھے، چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی، تو آواز دے کر پوچھا چھت پر کون ہے بھائی؟ جواب ملا میں آپ کا ایک شناسا ہوں، جاننے والا ہوں، اونٹ کی تلاش میں چھت پر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا چھت پر اونٹ کس طرح آ سکتا ہے؟ اونٹ کیا چھتوں پر بھی ملتے ہیں؟ آپ کو تاج اور تخت میں خدا کیسے کس طرح سے مل رہا ہے؟ یہ سن کر آپ پر ہیبت طاری ہو گئی، یعنی اس بندے نے کہا یہ اونٹ مجھے چھت پہ ایسے ملے گا جیسے تمہیں اس نرم اور نازک بستر میں اللہ مل رہا ہے۔ تو ایسے پڑے ہوئے آرام سے شاہی بستر پہ سوئے ہوئے ہو اور اللہ کی طلب کر رہے ہو، یہاں بیٹھ کے تمہیں اللہ ملے گا؟ ایسے مجھے بھی اونٹ مل ہی جائے گا چھت پہ۔ تو یہ ویسے ہی غیبی لوگ ہوتے تھے جو ان کو حاصل کرتے ہوتے تھے۔ تو اس کے بعد کیا کیا انہوں نے، ہیبت زدہ ہو گئے۔ اگلے دن دربار لگا ہوا تھا، اور ایک بہت ہی ذی حشم یعنی حشمت والا، روب داب والا آدمی دربار میں آ گیا۔ حاضرین پر کچھ ایسا روب طاری ہوا کہ کسی میں کچھ پوچھنے کی سکت باقی نہ رہی، اور وہ شخص تیزی کے ساتھ تخت شاہی کے نزدیک پہنچ کر چاروں طرف دیکھنے لگ گیا۔ اور جب حضرت ابراہیم بن ادہم نے سوال کیا کہ تم کون ہو بھائی اور کس کی تلاش میں آئے ہو، تو اس نے کہا کہ میں قیام کرنے کی نیت سے آیا تھا، لیکن یہ سرائے مجھے اچھی نہیں لگی۔ آپ نے فرمایا کہ برادرم یہ سرائے نہیں، یہ شاہی محل ہے۔ اس نے سوال کیا کہ آپ سے قبل یہاں کون تھا؟ آپ نے فرمایا میرے باپ تھے۔ اور اس سے پہلے کون تھا؟ دادا تھا۔ اچھا آپ کے بعد کون ہوگا؟ میرا بیٹا ہوگا۔ اس نے کہا پھر دیکھ لے، ذرا اندازہ کر لیں، ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، تو یہ کون کون سی جگہ ہوتی ہے؟ اسی کو تو ہوٹل کہتے ہیں، یہی تو سرائے ہوتی ہے، یہ سرائے ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے۔ اور یہ کہہ کر آپ چل دیے۔ ابراہیم بن ادہم چونکہ رات سے ہی بہت زیادہ مضطرب تھے، بے چین تھے، اس لیے اس واقعے نے ان کو اور بے چین کر دیا، اور وہ آپ کی تلاش میں نکل پڑے۔ ایک جگہ جب ملاقات کے بعد آپ نے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے خضر کہتے ہیں۔ اسی ادھیڑ بن میں آپ لشکر سمیت شکار کے لیے روانہ ہوئے، لیکن لشکر سے بچھڑ کر جب تنہا رہ گئے تو غیب سے آواز آئی اے ابراہیم، موت سے قبل بیدار ہو جاؤ۔ اور یہ آواز مسلسل آتی رہی جس سے آپ کی قلبی کیفیت دگرگوں ہوتی چلی گئی۔ پھر اچانک سامنے ایک ہرن نظر آ گیا، اور جب آپ نے شکار کرنا چاہا تو وہ بول پڑا، اور کہ اگر آپ میرا شکار کریں گے تو آپ خود بھی شکار ہو جائیں گے جلدی۔ اور کیا آپ کی تخلیق کا مقصد یہی تھا کہ آپ سیر اور شکاری کرتے پھرے؟ پھر آپ کی سواری کے زین سے بھی یہی آواز آئی، اور آپ گھبرا کر اس طرف متوجہ اللہ ہو گئے، قلب نور باطنی سے منور ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے تخت و تاج کو خیر بات کہا، اور صحرا بصحرا اور یہ گریہ وزاری کرتے ہوئے نیشاپور کے قرب و جوار میں پہنچ کر ایک تاریک اور بھیانک غار میں مکمل 9 سال تک آپ نے عبادت کی، اور ہر جمعے کو لکڑیاں جمع کر کے فروخت کر دیتے، اور جو کچھ ملتا آدھا راہ مولا میں دے دیتے، اور باقی ماندہ روٹی خرید کر اور نماز جمعہ ادا کرتے، اور پھر ہفتہ بھر کے لیے غار میں چلے جاتے تھے۔ موسم سرما میں
یخ بستہ پانی کو جس نے برف کی شکل اختیار کر لی تھی، آپ نے اس پانی برف کو توڑ کر آپ نہائے ہیں اور پوری شب مشغول عبادت رہے۔ صبح کو جب ہلاکت آمیز سردی محسوس ہونے لگی تو آپ کو آگ کا خیال آیا، اور ابھی اسی خیال میں تھے کہ ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے پشت پر گرم پوستین یعنی کہ لیدر ڈال دیا ہو، چمڑا ڈال دیا ہو، جس کی وجہ سے آپ پرسکون نیند میں چلے گئے۔ اور جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا ہے جس کی گرمی سے آپ کو سکون پہنچا تھا۔ آپ بہت خوفزدہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ تو نے اس کو میرے لیے وجہ سکون بنایا، لیکن اب یہ قہر کے روپ میں میرے سامنے ہے، یہ تو اژدہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ بھی غائب ہو گیا، وہ چلا گیا اس کو دیکھ کے، آپ کو جاگ کے دیکھ کے۔ اللہ اکبر! ایسا ہی ہوتا ہے، یہ ایسا لگتا ہے جیسے کہانیاں ہیں، اور یہ ایسی کہانیاں ہی آپ کو دکھائی دیں گی اس سرزمین پہ جب آپ کی روح تازہ ہو جاتی ہے اور بیدار ہو جاتی ہے۔ جب عوام میں آپ کے مرتبے کا شور و شرابہ ہونے لگا اور مشہور ہونے لگے، آپ نے اس غار کو چھوڑ کر مکہ معظمہ چلے گئے آپ۔ اور حضرت شیخ ابو سعید نے اس غار کی ایک زیارت کر کے فرمایا تھا کہ اگر یہ غار مشک سے لبریز کر دیا جاتا تب بھی اس سے اتنی خوشبو نہیں آتی کہ جتنی ایک بزرگ کے یہاں چند روز قیام سے اس میں خوشبو آ گئی ہے۔ صحرائی سفر میں آپ کے ایک ایسے خدا رسیدہ بزرگ سے بھی ملاقات ہوئی جس نے آپ کو اسم اعظم کی تعلیم دی۔ اللہ! آپ ہمیشہ اسی اسم اعظم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، یاد ہے نا؟ یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دی تھی۔ اب یہاں پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں پھر اسی دوران آپ کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ جن بزرگ نے تمہیں اسم اعظم کی تعلیم دی تھی وہ میرے بھائی الیاس علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد آپ نے باقاعدہ طور پر حضرت خضر سے بیعت کی اور بلند مراتب تک پہنچے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں بیابانوں کی خاک چانتا ہوا نواح عراق پہنچا۔ میں نے ایسے 70 فقراء کو دیکھا جو راہ مولا میں اپنی جان نچھاور کر چکے تھے، یعنی اپنے آپ کا سودا کر چکے تھے، وہ اپنی خواہشات کا، اپنی آسائشوں کا سودا کر چکے تھے، لیکن ان میں سے ایک فرد ایسا باقی تھا جس میں زندگی کے کچھ آثار موجود تھے۔ اور جب میں نے اس واقعے کی نوعیت دریافت کی تو اس نے کہا، اے ابراہیم، بس محراب اور پانی کو جز حیات بنا کر آگے جانے کی سعی نہ کرو ورنہ مہجور ہو جاؤ گے، اور قربت کا تصور بھی چھوڑ دو ورنہ اذیت اٹھاؤ گے، کیونکہ کسی کی تاب اور طاقت ہی نہیں کہ سلامت روئے کے حالت میں گستاخی کا مرتکب ہو سکے۔ اور اس دوست سے بھی ڈرتے رہو جو حاجیوں کو کفار روم کی مانند بذریعہ جنگ تہ تیغ کر دیتا ہے، اور ہم اس بیابان میں عہد کر کے خدا کے سوا کسی سے سروکار نہیں رکھیں گے۔ ہم نے یہ عہد کیا تھا، محض توکل علی اللہ کے سہارے مقیم ہو گئے، اور جب قطع مسافت کرتے ہوئے بیت اللہ کے قریب پہنچے تو حضرت خضر سے شرف نیاز حاصل ہو گیا، اور ہم نے آپ کی ملاقات کو مبارک فال تصور کرتے ہوئے اپنی سعی کے بار آور ہونے پر خدا کا شکر ادا کیا۔ لیکن اسی وقت ندا آئی کہ اے عہد شکنو، اے وعدہ توڑنے والو، اے فریب کارو دھوکے بازو، کیا تمہارا یہی عہد تھا کہ مجھ کو فراموش کر کے دوسروں سے رسم و راہ بڑھاؤ، دوستی بڑھاؤ؟ یہ خضر مل گئے تو مجھے بھول گئے؟ خضر سے ملاقات تمہیں بہت اچھی لگی، یہ تو دوئی ہو گئی، محبت میں دوئی اور عشق میں دوئی، یہ تم نے سن لو، میں اس جرم کی سزا میں موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ چنانچہ اے ابراہیم ادہم، یہ تمام فوت شدہ لوگ اسی کے قہر کا شکار ہو گئے، اور اگر تم بھی خیریت چاہتے ہو تو ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا۔ اور حضرت ابراہیم نے حیرت زدہ ہو کر اس شخص سے پوچھا کہ تم کیسے زندہ بچ گئے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ابھی نیم پختہ ہوں، اور ابھی انہی کی طرح پختہ ہو کر جان دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جاں بحق ہو گئے۔ اب یہ واقعہ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں آیا۔ یہ ہوا یہ کہ کچھ لوگ تھے جو کہ محبوب کا قرب حاصل کرنا چاہتے تھے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ محبوب کا قرب یہ سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے، یہ دور سے دیکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ جب آپ کو محبت مجازی بھی ہو نا، اگر آپ کو کسی اور سے بھی یعنی کہ انسان سے بھی محبت ہو
تو اس کی قربت میں جتنا رہو گے اتنی ہی گستاخیاں ہوگی محبوب کی، اور جتنی گستاخیاں کرو گے تو اس ایسی سزا دے گا کہ ساری زندگی اس کو روتے رہو گے، روتے رہو گے۔ وہ چاہے یہ تو محبت حقیقی کی بات کر رہے ہیں، یہ محبت مجازی کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ آپ نے کسی غیر کی طرف پھر نہیں دیکھنا ہوتا، آپ نے اسی میں فنا ہو جانا ہوتا ہے، ایک ہی محبوب میں۔ جب آپ توحید کے قائل ہو جاتے ہیں، ایک ہی شخص کو محبوب بناتے ہیں، اسی میں آپ غرق رہتے ہیں، تو وہ سمجھ جائیں کہ آپ کی کل دنیا بن جاتا ہے، کل دنیا بن جاتا ہے، اور آپ اسی کا اس کی خیال میں رہتے ہیں صبح و شام۔ آپ کو اپنے آرام کا خیال نہیں رہتا، اپنے دکھوں کا، بیماریوں کا خیال نہیں رہتا، اور اپنے محبوب کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، اسی کے ملنے کی صحیح کرتے رہتے ہیں، اسی کے خیالوں میں رہتے ہیں۔ آپ کو یکسوئی مل جاتی ہے۔ امام جلال الدین رومی نے یہی فرمایا کہ عشق مجازی کی یہی خوبی ہے کہ آپ کو یکسوئی مل جاتی ہے، ساری دنیا آپ کی چھوٹ جاتی ہے۔ جب آپ ایک ہی محبوب کو بنا لیتے ہیں، ایک شخص کو، تو پھر وہاں سے اگر آپ کو کوئی اللہ والا مل گیا تو صرف ایک وہ جو شخص ہے آپ کا، وہ نکال کے آپ کو اللہ سے ملا دے گا بس۔ درمیان سے وہ بندے کی حقیقت دکھانی ہوتی ہے کہ یہ دنیا کے پیچھے جا رہے ہو، یہ ہے کیا؟ اگر اس کی حقیقت دکھا دی تو تم یک دم سے اللہ کے ہو جاؤ گے، اور یہی طریقہ کار بڑا کارگر رہتا ہے کہ آپ کو عشق و محبت آ جاتی ہے۔ ایسا کوئی بندہ بھی نہیں ہونا چاہیے ہم میں سے جس کو زندگی میں محبت نہ ہوئی ہو، کسی انسان سے یا کسی جانور سے یا کسی گاڑی سے، کسی گھر سے، کسی چیز سے اس کو ٹوٹ کے محبت ہونی چاہیے، ٹوٹ کے۔ جب وہ ٹوٹ کے محبت کرتا ہے تو اس کو محبت کے انداز اور یہ ناز اور یہ طریقے آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ محبت الہی میں بھی یگانہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا کہ یہ اولیاء اللہ تھے لیکن پختہ لوگ تھے، انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم تیرے سوا کسی کو نہیں دیکھیں گے، بس تو ہی تو ہے، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جار شدی، ایک ہی ہم ہو جائیں گے، ایک ہی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم لوگ دو قالب ہوں گے لیکن ایک جان ہو جائے گا، اور ہم صرف تیرا ہی نام لیں گے، کسی کو نہیں دیکھیں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ خضر علیہ السلام جیسے شخصیت مل گئے تو وہ خوش ہو گئے۔ اب دیکھیں وہ اللہ والے ہیں، اللہ کے نام پہ ان کی دوستی ہے، وہ خوشی اسی لیے ہوئے تھے کہ یہ اللہ والا ہے، لیکن اس کی خوشی بھی، وہ بھی دوئی ہے اور وہ بھی شرک ہے ان کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے شرک تھا۔ اسی پہ ان کو سزا مل گئی اور ان کو موت کے گھاٹ، اور سخت قسم کے موت کے گھاٹ اتارنا ہے کہ یہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ وہ جو بچ گیا تھا اس سے پوچھا تم کیوں بچ گئے ہو، تو انہوں نے کہا چونکہ میں ان کے درجے کا نہیں تھا، یہ مجھ سے اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، تو اس لیے ان کی سزا بھی بڑی سخت تھی، اور میں چونکہ نیم پختہ تھا تو اس لیے میں بچ گیا، لیکن میں بھی ان کی طرح ہی میں نے سوال کیا کہ یا اللہ مجھے ان کے ساتھ بنا دینا، تو میں بھی مرنے والا، اور وہ بھی مر گیا۔ اندازہ کرے یہ ایسے ہی ہوتا ہے، ایسا ہی چلتا ہے، بہت ادب کے ساتھ، بہت پھونک پھونک کے آپ کو قدم رکھنا پڑتا ہے۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ نصیحت کے طور پہ کہ جب بھی آپ کسی ولی اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو وہاں اپنے دل کی بھی حفاظت کریں کہ کوئی خیال نہ آئے تمہارے، اور زبان کی بھی حفاظت کریں کہ کوئی کلمہ آپ کا جو ہے وہ ایسا نہ نکلے کہ بعد میں آپ پچھتاتے رہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ بہت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ یہ زمین پہ ایسے چلتے ہیں کہ قدم پھونک پھونک کے رکھتے ہیں، آرام آرام سے چلتے ہیں زمین پہ۔ اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ بڑے احتیاط کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیشہ احتیاط کے ساتھ۔ تو کہنے کا مقصد بس یہ تھا، یہ واقعہ تخیر یہ تو بڑا ہی اس کے بعد بھی نا حضرت ابراہیم بن ادہم وہ جو تھے وہ آگے چلتے گئے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ اکبر، آپ قطع مسافت کرتے اور گریہ زاری فرماتے مکمل 40 برس میں مکہ معظمہ پہنچے تھے، اور جب اہل حرم بزرگوں کی آپ کی آمد کی اطلاع پہنچی تو وہ برائے استقبال نکل کھڑے ہو گئے، اور آپ نے محض اس خوف سے کہ کوئی پہچان نہ سکے خود کو قافلے سے جدا کر لیا، اور خادمان اہل حرم نے جو آگے آگے تھے دریافت کیا ابراہیم بن ادہم کتنی دور ہیں، اس لیے اہل حرم ان سے نیاز حاصل کرنے آ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ ایک ملحد اور دہریہ کو کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ یعنی خود کیا ہوا کہ قافلے سے آگے چلنا شروع کر دیا، تو آگے جب لوگ آئے نا، لوگ ملنے کے لیے آ رہے تھے، انہوں نے سنا تھا کہ ابراہیم بن ادہم آ رہے ہیں، وہ پہچان دے نہیں تھے، انہوں نے پوچھا
کہ وہ کہاں ہے، تو کہاں تک پہنچے ہیں، کب پہنچیں گے یہاں پہ؟ تو آپ نے پوچھا کہ اس کا کیوں پوچھتے ہیں، یہ سارے لوگ کیوں نکلے ہیں ایسے؟ کیے نا بچے، ایسے کیے خود؟ اچھا تو اچھا تو انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جب وہ لوگ آگے نکل گئے تو آپ نے اپنے نفس سے فرمایا کہ اپنے کرتوت کی سزا بھگت لی تم نے، خود ہی سن لیا تم نے کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ملحد اور دہریہ ہے، یہ دنیا دار آدمی ہے، اور یہ لوگ ان کے پیچھے جا رہے ہیں سارے اسے ملنے کے لیے، تو یہ لوگ ان کی چغلی کر رہے تھے، غیبت کر رہے تھے، تو کہا یار یہ تو میں نے سن ہی لیا اپنے کانوں سے ہی، اپنی بےزتی ہو گئی اچھی خاصی۔ تو نفس سے فرمایا کہ اپنی کرتوت دیکھ لی تم نے، سزا مل گئی تمہیں، تمہاری تمہارے سامنے ہی تمہارے منہ پہ کہہ دیا انہوں نے، کیونکہ خدا کا شکر کہ ہے کہ اہل حرم کے استقبال کرنے کی خواہش پوری نہیں ہو سکی، اور اس کے بعد جب لوگوں نے آپ کو شناخت کر لیا تو اس قدر عقیدت مند ہو گئے کہ آپ نے بھی وہی سکونت اختیار کر لی، اور بے شمار افراد آپ کے ہاتھوں پر بیت ہوئے، اور آپ کی یہ حالت تھی کہ حصول رزق کے لیے بڑی مشقت کے ساتھ کبھی جنگل سے لکڑیاں لا کر فروخت کرتے اور کبھی کسی کے کھیت پر رکھوالی کا کام کیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد بھی بہت ان کے زندگی کے واقعات ہیں، آپ ضرور حضرت ابراہیم بن ادہم کے واقعات ضرور پڑھیے گا، اور ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا، یعنی آپ دیکھیں گے جب آپ یہ سفر شروع کرتے ہیں روحانیت کا، صوفیت کا، تو آپ کے اندر بھی یہی چیزیں آپ کو بار بار سامنے آتی ہیں۔ کوئی مرشد ہونا چاہیے جو اس وقت بھی آپ کا ہاتھ تھامے، آپ کو یہ چیزیں سکھائے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے، یہ ایسا ہو رہا ہے، دیکھیں قرآن میں یہ ہو رہا تھا، یہ حدیث میں ایسا ہوا، آپ کو بار بار سمجھائے کہ یہی کیفیات ہوتی ہیں۔ یہ دنیا تھوڑی سی اجنبی ہے ہمارے لیے، چونکہ ہم اس دنیا کے لوگ ہیں، ہم اپنے گوشت اور پوست کے چکر میں رہتے ہیں، ہم اس دنیا کے گورکھ دھندوں میں لگے رہتے ہیں، ہمیں روحانیت کے راستوں کا پتہ ہی نہیں ہے سرے سے، کہ وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، کیسے ڈیلنگ کرتے ہیں، کیسے اتنے اطمینان سے رہتے ہیں، کیسے اتنے سکون سے رہتے ہیں بغیر کسی مال و دولت کے، آرام سے جھونپڑی میں رہیں گے، لیکن پوری دنیا ان کے پاس آئے گی، پوری دنیا ان سے دعا کرائے گی۔ یہ کیا لوگ ہوتے ہیں، یہ کیا لوگ ہوتے ہیں! یہ چیزیں ساری پھر آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان اولیاء اللہ کے در کا خادم بنائے، اور ان کی صحبت ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے جو بھی نیک بندے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سینکڑوں ہوتے ہیں، اور انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرتا ہے، اور ہم پہ رزق بھیجتا ہے، اور ہم پہ بارشیں بھیجتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسے اولیاء اللہ سے ہماری ملاقاتیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں ایسے اولیاء اللہ سے محبت ہو جائے، عشق ہو جائے جو ہمیں اللہ تک پہنچا دے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا نام ان کے محبت کرنے والوں میں شامل ہو ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ اولیاء اللہ ہوں گے جو کہ 70,000، جو کہ بے حساب اور بلا عذاب سابق جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے، اور ہر ایک کے ہاتھ پہ 70,000 بندہ جائے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ یہی لوگ ہوں گے، اور ان سے محبت کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کی صحبتوں میں بیٹھنے والے، ان کی مجلسوں میں بیٹھنے والے، ایسے لوگ ہوتے ہیں، پیارے پیارے لوگ ہوتے ہیں، بہت کمال کی باتیں کرتے ہیں۔ جب آپ ان کی باتیں سنیں گے انشاءاللہ تو آپ حیران ہوں گے کہ یار یہ کتنی کمال کی بات کر دیتے ہیں، جو کہ ہم شاید بیان بھی نہ کر پائیں۔ یہ قرآن مجید کا جو معنی بیان کرتے ہیں، ہمیں اس تک رسائی نہیں ہوتی۔ یہ میں آپ چاہ رہا تھا آج کہ یہ ہماری بات لمبی ہو گئی، ورنہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو، یہ ایک خوبصورت کتاب ہے جو میری پسندیدہ کتابوں میں سے ایک ہے، اور میں چاہوں گا کہ جو بندہ بھی تصوف سے تھوڑا سا بھی لگاؤ رکھتا ہو، تھوڑا سا بھی، یعنی بالکل 1% بھی، اس کے گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے، جس کا نام ہے فوائد الفؤاد۔ فوائد الفؤاد، فوائد یعنی فائدے، اور فؤاد کا مطلب ہوتا ہے دل۔ یہ ہیں مجلس ہیں محبوب الہی سلطان حضرت نظام الدین اولیاء کی۔ اللہ اکبر، اتنی پیاری مجلسیں ہیں، اتنی علمی نکتے انہوں نے بیان کیے ہیں اپنے مجلسوں میں، اتنی خوبصورت کتاب ہے نا کہ بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ میں آپ کو یہ ایک مجلس ابھی پڑھانے لگا تھا لیکن وہ ٹائم ختم ہو گیا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں کہ ہم اگلے اگلے لیکچر میں نا ان کے دروس کا ایک مجلس پڑھ لیا کریں۔ بڑی پیاری یہ ڈائری ہے، ان کی ڈائری، اور اس میں نا وہ ان کے دنوں کے حساب سے نا انہوں نے مجلسیں لکھی ہیں کہ آج کے مجلس میں کیا بات ہوئی، انہوں نے کیا فرمایا۔ بڑی خوبصورت باتیں ہیں، بہت مزہ آئے گا آپ کو یہ کتاب پڑھ کے، یہ میری پسندیدہ کتابوں میں سے ایک ہے۔
تو اس کو ضرور آپ نے پڑھنا انشاءاللہ، اور میں کچھ نہ کچھ پڑھاؤں گا بھی انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ عطا فرمائے، جو کچھ بھی جس مقصد سے بھی آپ یہاں آتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں، یہ ہماری سنگتیں ہیں، یا ہماری صحبتیں چلتی ہیں، یہ مجالس ہماری جو ہے نا پر رونق رہتی ہے آپ لوگوں سے، جو بھی آپ کی تمنا ہے، امید ہے، یا جو بھی نیت ہے، اللہ تعالیٰ وہ سب برابر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ہماری تمام خواہشات کو پورا فرمائے، جتنی بھی ہماری جائز دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو ناجائز ہیں، جو ٹھیک نہیں ہے، جس میں خیر نہیں ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے دل کو موڑ دے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمارے حال پہ، ان اولیاء اللہ کے راستے پہ ہمیں بھی چلائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کا قرب عطا فرمائے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، اور جنت میں بھی ان کا پڑوس عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پہ جو کیفیات بیچتا ہے، جو اس سے محبت فرماتا ہے، ان سب کی خیرات ہمیں بھی نصیب ہو، اللہ تعالیٰ سے جو جو محبت ان لوگوں نے کی، اور جو شوق اور ذوق تھا ان لوگوں کا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اس کا ویسے ہی تھوڑا فیض ہی ہے اللہ تعالیٰ، ویسے ہی اس کا تھوڑا سا ذائقہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ آپ سب کا اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے جی، بہت بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخر وقت میں یہ کلمہ نصیب فرمائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔